जान कर। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने एक नई किताब का मुताला शुरू करना है। वो है अल इहकाम फी उसूल अल अहकाम। नाम इसका भी वही है जो अल्लामा इब्न हज़म अलैहि रहमा की किताब का था, और उनकी किताब में से भी हमने कुछ चीज़ें देखी थी। तो ये अल्लामा आमदी हैं। अल्लामा आमदी बहुत मारूफ हैं उसूल फ़िक़्ह में, और उनकी किताब भी काफ़ी मारूफ है। शाफ़िउल मसलक हैं। और बस हम इस किताब का मिजाज देखेंगे। ये मिजाज जो आज आप देखेंगे ना, ये मिजाज पूरी किताब में है। तो अब ये आप कह लें कि जी कुरून वुस्ता यानी मिडल एजेस का दौर आ गया है। शुरू के अदवार के हमने जब उसूल फिक्र जो है वो एक तरह से मुदव्वन हो रही थी, कंपाइल हो रही थी, उसमें उसके जो मज़ामीन थे उनके अंदर निखार पैदा हो रहा था, तो वो किताबें हमने देखी, जैसे अर्रिसाला वगैरह। और फिर जो है ना वो उसूल करखी और अल जस्सास और मतलब अल फसूल फिल उसूल जो है वो इनकी इमाम जस्सास की, फिर उसके बाद इब्न हज़म की अल इहकाम, फिर उसके बाद अगरचे इमाम शातिबी की, वो ज़रा मुताखिर हैं, लेकिन बहरहाल जो मकासिद शरिया का नुक्ता नज़र था वो उनके दौर में भी आके ज़रा उसमें निखार पैदा हो रहा था। अब ये उसूल फ़िक़्ह की जो मबाहिस है ना, इस पे बहुत लेदे हो चुकी है, आप यूँ कह लें। अल्लामा आमदी के आते आते ये 7वीं सदी हिजरी की है। तो अब आप देखेंगे कि बहस के अंदर गहराई कहाँ तक पैदा हो गई है। यानी इतनी ज़्यादा गहराई है कि अब जो अभी आप मुताखिरीन की किताबें पढ़ते हैं, जैसे अल वजीज़ आपने देखी होगी अब्दुल करीम ज़ैदान की, या बाबा ज़ुहैली की उसूल फ़िक़्ह पे किताबें हैं, या और जो हमारे यहाँ जदीद जो है वो मुफ़क्किरीन हैं, उलमा हैं जो उसूल फ़िक़्ह पे लिखते हैं। तो उनकी किताबों में आपको जो है वो इतनी ज़्यादा तफ़सील नहीं मिलती। इवन कि आप उनको भी देखिए ना, दुक्तोर नमला को, तो ये सऊदी अरब के जो है वो उसूली हैं, अच्छा लिखते हैं। हम्बली स्कूल ऑफ थॉट्स की वाबस्तगी है, कंपैरेटिव उसूल फ़िक़्ह भी इनकी अच्छी किताबें हैं। तो खैर बहरहाल, यहाँ आप एक नया ही रंग देखेंगे, एक नया मिजाज देखेंगे। और वो मिजाज क्या है कि चीज़ों के अंदर तफ़सील बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा तफ़सील है। यानी बाज़ औक़ात वो तफ़सील इतनी ज़्यादा हो जाती है कि आपके लिए उसको ग्रिप करना मुश्किल हो रहा होता है। तो मिसाल के तौर पे एक डिबेट शुरू कर देंगे। आप यूँ कह लें कि जी शराय व मन क़ब्ल होना है, पिछली जो शरीयतें हैं वो हमारे लिए हुज्जत हैं कि नहीं है। ठीक है? एक मौक़िफ़ है कि हैं, एक है कि नहीं है, एक उसके दरमियान में है जो है उसकी 17 दलीलें, जो नहीं है उसकी इतनी दलीलें, वो ले दे बारह। तो आज हम अभी हमने जो जिस बहस का मुताला करना है वो बहस है तरजीह की। यानी उसूल फ़िक़्ह का एक टॉपिक है तारुज़ अदिल्ला। तारुज़ अदिल्ला का मतलब ये है कि 2 दलीलें आपस में टकरा जाएँ, ठीक है? तो अब आप क्या करेंगे? जब 2 दलाइल आपस में टकरा जाएँ तो फिर आपने उनको हल कैसे करना है? उसूल हदीस में तो आपने बहुत आसान सा पढ़ा होगा। भई 2 हदीसें आपस में टकरा जाएँ तो सबसे पहले आप क्या करें? जमा की कोशिश करें, हैं? तत्बीक पैदा करें, ठीक है? ऐसा मफ़हूम बयान करें कि दोनों हदीसें जमा हो जाएँ। वो मुमकिन ना हो तो आप क्या करें? मिसाल के तौर पे आप नसख़ की तरफ आ जाएँ, ठीक है? वो नसख़ जो नस से साबित हो। और अगर ये भी ना हो तो फिर आप तरजीह की तरफ आ जाएँ, वो भी ना हो तो आप तवक्कुफ़ कर लें। इस तरह से आपने वो बहुत मुख़्तसर सा पढ़ा होगा। तो अल बाबुल अव्वल फ़ी तरजीहाति तुरुक़िल मुवस्सिला इला तस्दीक़ात अश-शरइय्या, ठीक है? तरजीहाति तुरुक़ अल मुवस्सिला, वो तरीके जो पहुँचाते हैं हमें फ़ी तरजीहाति तुरुक़िल मुवस्सिला, उन पहुँचाने वाले तरीकों की तरजीहात के बयान में कि जो तस्दीक़ात शरइय्या तक पहुँचा देते हैं। अच्छा, अब यहाँ से बात शुरू हो रही है। वत्तआरुदु इम्मा अन यकून बैन मनक़ूलैन, देखिए ना, पहले तो 2 चीज़ें हो रही हैं, या मनक़ूल है या माक़ूल है, ठीक है? अक़ल और नक़ल में तारुज़ हो गया। तो अब कह रहे हैं कि जी 2 चीज़ें हो गई ना, 2 दलीलें हो गई, एक नकली है, एक अक़ली है। नक़ल से मुराद जो रवायत में है, और अक़ल से मुराद अक़ली दलील। तो तारुज़ या तो 2 मनक़ूलैन में होगा, 2 नकली दलीलों में होगा, औ माक़ूलैन, या 2 अक़ली दलीलों में होगा, ठीक है? औ मनक़ूलिन व माक़ूलिन, या फिर एक नकली दलील होगी, एक अक़ली दलील होगी, 3 सूरतें हो गई, ठीक है? फल नरसुम फ़ी कुल्लि वाहिदिन क़िस्मा, तो अब हम एक-एक पे गुफ्तगू करते हैं।
تو پہلے تو انہوں نے بنائی ہیں 3 قسمیں، ٹھیک ہے، منقولین اور 2 عقلی دلیلوں کا تعارض، 2 نقلی دلیلوں کا تعارض اور عقل و نقل کا تعارض۔ اب جو پہلی قسم ہے نا 2 نقلی دلیلوں کا تعارض، ابھی وہ شروع ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، ابھی یہ پہلی شروع ہو رہی ہے، پھر دوسری ہوگی، پھر تیسری ہوگی، لیکن ابھی آپ پہلی کو دیکھ کے پریشان ہو جائیں گے کہ اس کے اندر کتنی کیٹیگریز بنی۔ القسم الاول تعارض الواقع بین منقولین والترجیح بینہم، یعنی وہ تعارض جو 2 نقلی دلیلوں میں واقع ہو اور ان کے درمیان ہم ترجیح کیسے قائم کریں گے، ٹھیک ہے، اب یہ منقولین کا تعارض ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے بحث بڑھ رہی ہے کہ جی منہا ما یعود الی السند، جو نقلی دلائل میں تعارض ہے نا یا تو وہ سند میں ہوگا، ٹھیک ہے، یا پھر ومنہ ما یعود الی المتن، یا پھر متن میں ہوگا، ٹھیک ہے، یا سند کا ہے یا پھر متن کا ہے تعارض۔ تیسرا کیا ہے، ومنہا ما یعود الی المدلول، یا مدلول کا تعارض ہے، ٹھیک ہے، دلیل کا جو مدلول ہے، سمجھ رہے نا بات، دلیل اور پھر اس کا مدلول۔ ومنہ ما یعود الی امر من خارج، یا پھر کوئی ایسے امر میں تعارض ہے کہ جو خارجی امر ہے، ٹھیک ہے، سند کا، متن کا، مدلول کا، یا پھر خارجی امر کا۔ اچھا اب آ جائیں سند کے اوپر، ٹھیک ہے، 2 نقلی دلیلوں میں پہلے تو تعارض کی 3 قسمیں بنائیں، اس میں پہلا قسم تھی 2 نقلی دلیلوں میں تعارض، پھر 2 نقلی دلیلوں میں جو تعارض ہوتا ہے وہ 4 قسم کا ہے، سند کا، متن کا، مدلول کا اور امر خارجی کا۔ اب پہلی قسم آ جائے سند کا، فاما ما یعود الی السند، تو جو سند میں ہے تعارض وہ یا تو راوی کا ہے، فمنہ ما یعود الی الراوی، ومنہ ما یعود الی نفس روایہ، یا نفس روایت کا ہے، ٹھیک ہے، ومنہ ما یعود الی المروی، یا مروی کا ہے، ٹھیک ہے، ومنہ ما یعود الی المروی عنہ، یا مروی عنہ کا ہے، یعنی جس سے روایت لی جا رہی ہے۔ اچھا اب بات آ گئی جو ہے وہ سند کی، ٹھیک ہے، یعنی نقل میں 4 قسمیں بنی، پھر سب سے پہلے سند آ گئی، سند کی آگے جو تعارض ہوتا ہے سند میں وہ بھی 4 قسم کا ہے، راوی کا، نفس روایت کا، مروی کا اور مروی عنہ کا۔ اب ہم سند میں پھر آگے 4 قسمیں، تو اس میں پہلی قسم آ گئی راوی کی، ٹھیک ہے، تو فاما ما یعود الی الراوی، اب جو راوی میں تعارض ہوتا ہے، فمنہ ما یعود الی نفسی، ایک تو وہ ہے جو کہ راوی کی طرف ہی لوٹتا ہے، ٹھیک ہے، ومنہ ما یعود الی تزکیتی، اور دوسرا جو ہے وہ اس کے تزکیے کی طرف، یعنی راوی کو ثقہ قرار دینا، یہ تزکیے سے مراد۔ اچھا اب جو راوی کی طرف لوٹتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی آگے 17 قسمیں ہیں، اب بات سمجھ ہے اب جو آگے یہاں یہ جو راوی میں اس کے نفس کی طرف لوٹ رہا ہے، اس کی آگے 17 قسم، ٹھیک ہے، اور پھر آگے تزکیے کا ہم پڑھیں گے۔ تو یہ بہرحال اس کا جب چارٹ بنائیں گے تو پھر جا کے بات سمجھ میں آئے گی۔ فاما ما یعود الی نفس الراوی فترجیحات، ٹھیک ہے، تو اب وہ آپ اس کو نیرو ڈاؤن کرتے کرتے جہاں آپ لے کے آئے ہیں نا نفس راوی پہ، اب اس کی قسمیں، پہلی کیا ہے، پہلی قسم یہ ہے کہ ان یکون روات احدہما اکثر من روات الاخر۔ اب یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ سند کا اختلاف چل رہا ہے، متن کا نہیں، ٹھیک ہے، اوپر بات سند کی تھی نا، ابھی متن کی طرف نہیں گیا، ٹھیک ہے، منقول میں پہلا سند کی، سند میں پھر پہلا راوی کا، روایت کا بھی نہیں، راوی کا، راوی میں پھر جو ہے نا وہ پہلا نفس راوی کا۔ تو نفس راوی میں یہ ہے کہ ان یکون روات احدہما اکثر من روات الاخر، کہ ایک اب مثال کے طور پہ 2 راویوں میں تعارض ہو گیا نا، 2 راویوں کی دلیلوں میں تعارض ہو گیا، ٹھیک ہے، ایک راوی کچھ بیان کر رہا ہے، دوسرا راوی کچھ بیان کر رہا ہے، تو اگر ایک راوی کی روایتیں زیادہ ہیں دوسرے سے، یہ وجہ ترجیح ہے، یہ بات کہہ رہے ہیں، ان یکون روات احدہما اکثر من روات الاخر فما رواته اکثر یکون مرجحا، ٹھیک ہے، تو جس کی روایتیں فما رواته اکثر، جس کی روایتیں زیادہ ہیں، یعنی جس راوی کی تعارض مطلب 2 راویوں میں ہوگا نا،
تو یکون مرجحن، تو وہ راوی کیا ہوگا، اس کی روایت راجح ہوگی، خلافاً للکرخی، اس میں صرف امام کرخی کا اختلاف ہے، لأنه یکون اغلب علی الظن من جہت، کیونکہ غالب ظن یہی کہتا ہے کہ ان احتمال وقوع الغلط والکاذب علی العدد الاکثر، کہ اس بندے سے غلطی کا یا جھوٹ کا جو احتمال ہے کہ جس کی روایتیں زیادہ ہیں، وہ مطلب زیادہ دور ہے، آپ یوں سمجھ لیں کہ کم ہے، من احتمال وقوعی فی العدد الاقل، بنسبت اس بندے کے کہ جس کی روایتیں کم ہیں، اس سے جھوٹ کا اور غلطی کا احتمال جو ہے وہ زیادہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات یہ کر رہے ہیں کہ پہلی چیز کیا ہے، ان یکون روات احدہما، اچھا ایک منٹ، یہ روات احدہما کہیں راوی تو نہیں مراد لے رہا، چلیں بہرحال اس کو میں دیکھ لیتا ہوں کہ یہ روایتیں مراد لے رہا ہے یا روات مراد لے رہا ہے سند کی۔ ولا يخفى ان الظنون المجتمع كلما كانت اکثر كانت اغلب على الظن حتى ينتهي الى القطع، اور یہ بات مخفی نہیں ہے کہ ان الظنون المجتمع، وہ ظن کہ جو مجتمع ہو جائیں، جو جمع ہو جائیں، کلما کانت اکثر، جب بھی وہ ظن زیادہ ہوں گے، کانت اغلب علی الظن، تو وہ محض ظن کے اوپر غالب آ جائیں گے، حتی ینتہی الی القطع، یہاں تک کہ وہ قطعیت تک پہنچا دیں گے، یعنی ایک طرف ایک ظن ہے اور دوسری طرف دو ظن ہے، ٹھیک ہے، تو آپ دو ظن کو یا آپ تین ظن کو ایک ظن کے اوپر ترجیح دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں یہی مراد ہے، یہ مجھ سے غلطی ہو گئی، ان یکون روات احدہما اکثر من روات الاخر، کہ ایک جو سند ہے اس کے جو راوی ہیں وہ دوسری سے زیادہ ہوں، وہی بات کر رہا ہے کہ وہاں جو ہے وہ زیادہ ظن جمع ہو گئے، تو اس لیے آپ اس کو ترجیح دیں گے، کیونکہ بعض اوقات وہ ظن بڑھتے بڑھتے جو ہے وہ قطعیت تک بھی پہنچ جاتا ہے، بلہٰذا اس لیے فإنه لما كان الحد الواجب بالزنا من اکبر الحدود، کہ وہ حد جو کہ زنا میں واجب ہے، یہ بڑی حدود میں سے ہے، وآکدها، اور اس کی بڑی تاکید ہے، جو علت الشہادت علیہ اکثر عددا من غیری، اس لیے زنا کی حد میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو شہادتیں گواہی ہیں وہ دوسرے جرائم کی نسبت زیادہ ہیں، یعنی چار گواہیاں ہیں نا، ویسے چوری وغیرہ میں تو دو ہیں یا اور، وان نبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یعمل بقول ذی الیدین، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذو الیدین، یعنی وہ ایک صحابی تھے نا جن کے ہاتھ لمبے تھے، ان کا نام ہی پڑ گیا تھا ذو الیدین، دو ہاتھوں والا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے قول پہ عمل نہیں کیا تھا، اور ان کا قول کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب جو ہے وہ نماز جو ہے نا اس میں یعنی صاحب ہو گیا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غلطی ہو گئی، تو اللہ کے رسول وسلم نے نماز کم پڑھائی، تو اس پہ اس نے کہا تھا اکثرت الصلاۃ ام نسیت، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز کم ہو گئی ہے، یعنی سلام پھیرنے کے بعد، یا آپ بھول گئے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ خاموش رہے، آپ نے اس پہ عمل نہیں کیا، ٹھیک ہے، حتی اخبرہ بذالک ابو بکر و عمر، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر نے اور عمر نے اس بات کی خبر دی، یعنی اس بات کی تصدیق کی، حضرت ابو بکر نے اور حضرت عمر نے، یہ بات ہو گئی۔ اچھا جی، اب اس سے یہ ثابت کیا کر رہے ہیں، ثابت یہ کر رہے ہیں کہ ذو الیدین جب اکیلے تھے تو اس سے جو ظن حاصل ہو رہا تھا، اور جب اس کے ساتھ ساتھ ابو بکر اور عمر کی رائے بھی مل گئی اور انہوں نے بھی کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نے نماز کم پڑھائی ہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ لیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نماز مکمل کی، پوری کی۔ تو اس سے گویا کہ یہ پتہ چلتا ہے کہ ابھی بھی یہ خبر واحد ہی تو تھی نا، لیکن ایک بندے کی خبر تھی، جب دو اور بندوں کی بھی آ گئی تو اس کے اندر یعنی ایک ترجیح کا پہلو پیدا ہو گیا، یہ وہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک بندے کی جو خبر ہے
اور دو بندوں کی جو خبر ہے اگر ان میں تعارض ہو جائے تو دو بندوں کی خبر کو آپ کیا کریں گے؟ ترجیح دیں گے. یا ایک بندے کی خبر میں اور تین بندوں کی خبر میں تعارض ہو جائے تو تین بندوں کی خبر کو آپ ترجیح دیں گے. ولم یعمل ابو بکر بخبر المغیرہ، حضرت ابو بکر نے بھی حضرت مغیرہ بن شعبہ کی خبر پہ عمل نہیں کیا تھا. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اطعم الجد السدس، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو جو ہے وہ چھٹا حصہ دیا. حتی اعتزد بخبر محمد ابن مسلمہ، یہاں تک کہ محمد بن مسلمہ جو ہے ان کی خبر سے پھر انہوں نے جو ہے وہ قوت پکڑی اور اس مطلب سپورٹ کے طور پہ لیا. ولم یعمل عمر بخبر ابی موسیٰ، اسی طرح حضرت عمر نے بھی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی اکیلے کی خبر پہ عمل نہیں کیا. وہی جو روایت تھی نا کہ وہ آئے تھے اور تین مرتبہ اجازت چاہی تھی اور پھر واپس چلے گئے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آپ کیوں چلے گئے؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے وسلم نے کہا کہ تین مرتبہ اجازت لو، سلام کا اگر جواب نہ آئے تو چلے جاؤ. تو پھر حضرت عمر نے اس کا اعتبار نہیں کیا. حتی اعتزد بخبر ابی سعید الخدری، یہاں تک کہ انہوں نے ابو سعید خدری کی خبر، انہوں نے بھی یہ خبر دیا حضرت ابو سعید خدری نے، تو پھر انہوں نے اس کا جو ہے وہ یقین آ گیا حضرت عمر کو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اصل میں یہ تعارض کا مسئلہ تھا. یہاں پہ ایک اور بات جو ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ احادیث کے تعارض کا مسئلہ تھا، یہ نہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ خبر کو ریجیکٹ کر رہے تھے. تو ان کے ذہن میں جو ایک دلیل تھی اس سے وہ دلیل ٹکرا رہی تھی جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ بیان کر رہے تھے. تو اس لیے اب اس میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک سپورٹنگ دلیل چاہیے تھی. یہی معاملہ جو ہے وہ حضرت ابو بکر کا بھی تھا کہ انہوں نے مغیرہ بن شعبہ کی جو اکیلے کی خبر تھی وہ اس پہ عمل نہیں کیا. عمل اس لیے نہیں کیا، اس کی وجہ یہ نہیں کہ خبر واحد حجت نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کسی اور دلیل سے ٹکرا رہی تھی. اس لیے جب وہ قوی ہو گئی، یعنی ایک وجہ ترجیح مل گئی محمد بن مسلمہ کی خبر سے، تو پھر وہ انہوں نے اس کو ترجیح دے دی. الثانی، دوسری صورت کیا ہے؟ ان یکون راوی احد الحدیثین مشہورا بالعدالت والثقۃ بخلاف الاخر، کہ دو حدیثوں میں سے ایک کا جو راوی ہے وہ اپنی عدالت اور اپنی ثقاہت میں مشہور ہو دوسرے کے علاوہ. یعنی دو روایتیں ہیں نا، دو حدیثیں. ایک حدیث کا راوی جو ہے وہ مشہور ہے کس اعتبار سے؟ اپنی عدالت میں اور ثقاہت میں، جبکہ دوسری حدیث کا جو راوی ہے وہ مشہور نہیں ہے وہ بھی عادل ہے، وہ بھی ثقہ، لیکن وہ مشہور نہیں. تو یہ بھی ایک وجہ ترجیح ہے. او انه اشہر بذالک فروایته مرجحہ، تو یا وہ جو ہے وہ اس سے زیادہ مشہور ہے، جو دوسرا ہے اس سے زیادہ مشہور ہے، جو پہلے والا راوی ہے، پہلے والی حدیث کا راوی ہے، تو اس کی روایت جو ہے وہ راجح قرار پائے گی. لأن سکون النفس الیہ اشد والظن بقولہ اقوی، کیونکہ جو راوی معروف ہوگا نا تو نفس کو اس کی روایت سے زیادہ اطمینان حاصل ہوگا، اور اس کے اوپر نفس کو جو ظن ہوگا وہ مطلب اس کی روایت پہ اس کا ظن جو ہے وہ نفس کا قوی ہوگا. اس لیے یہ بھی وجوہات ترجیح میں سے. الثالث، تیسری کیا؟ ان یکون احد الراویین، کہ دونوں راویوں میں سے، اب دیکھیں نا تعارض ادلہ ہم پڑھے نا کہ دو روایتیں یا دو حدیثیں آپ یوں سمجھ لیں کہ آپ ٹکرا رہی ہیں، تو ظاہری بات ہے دو راوی ہیں، اس لیے بار بار بات آ رہی ہے دو راویوں کی، کہ دو راویوں میں سے ایک جو ہے اعلم و اثبت من الاخر. یہاں بات تھی مشہور ہونے کی، بات سمجھ رہے ہیں؟ یہاں بات تھی مشہور ہونے کی عدالت میں اور ثقاہت میں، ٹھیک ہے. یہاں بات ہے ضبط کی اور علم کی، ٹھیک ہے. تو اعلم و اثبت من الاخر، ایک تو یہ بات ہو گئی کہ ایک راوی دوسرے سے زیادہ بڑا عالم ہے یا زیادہ ضابط ہے. ضابط کو مطلب اب آپ کو پتہ ہے نا، اس کا حافظہ زیادہ اچھا ہے، ٹھیک ہے. او اورا و اتقا، یا وہ ورا میں اور تقوی میں اس سے زیادہ ہے. فروایت ارجح، اس کی روایت راجح ہوگی. لانہا اغلب علی الظن، کیونکہ اس میں ظن ذرا غالب ہے، دوسری کی نسبت اس میں ظن زیادہ غالب ہوگا. ٹھیک ہے نا. ظن غالب بھی کوئی ایسی مطلب فکس ٹرم تو نہیں ہے نا، ٹھیک ہے. اگر 100% پہ اگر آپ کہتے ہیں کہ جی جا کے آپ کو یقین حاصل ہوتا ہے، تو کبھی ظن غالب 70 اور کبھی 80 کبھی 90 پہ کھڑا ہوتا ہے، یہ بات. الرابع، چوتھی صورت کیا ہے؟ ان یکون احد الراویین حالت روایتہ
کہ دونوں راویوں میں سے ایک راوی جو ہے وہ روایت کرتے ہوئے ذاکرن للروایت عن شیخہ، اسے جو ہے نا وہ روایت یاد ہو اپنے شیخ سے، ٹھیک ہے، غیر معتمد فی ذالک علی نسخت سماعہ، اور وہ اعتماد نہ کر رہا ہو اس روایت کو نقل کرنے میں علی نسخت سماعہ، اپنے نسخے پہ جو اس نے اپنے شیخ سے سنا ہے، او خط نفسی، یا جو ہے نا وہ اپنے خط کے اوپر، کتابت کے اوپر۔ اب بات سمجھ رہے ہیں؟ دو راوی ہیں، شیخ سے، ایک ہی شیخ سے دو شاگردوں نے روایت نقل کی، ایک وہ ہے کہ جسے وہ روایت یاد ہے، ٹھیک ہے، اب یہاں میموری کی بات آ رہی ہے کہ اسے وہ یاد ہے وہ روایت، اور دوسرا وہ ہے کہ جسے کتاب دیکھنی پڑ رہی ہے کہ میں نے استاد سے کیا لکھا ہے، ٹھیک ہے، الا نسخت سماعی، ٹھیک ہے، تو جو نسخہ اس نے اس سے سنا ہے یا اس نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے، تو اس نسخے کے اوپر جو ہے وہ اعتماد نہ کرے اور اپنے حافظے پہ اعتماد کرے، تو جو حافظے پہ اعتماد کر رہا ہے اس کی روایت راجح ہے بنسبت اس کے کہ جو نسخے کے اوپر اعتماد کر رہا ہے بھلے وہ اس نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہو۔ فهو ارجح لانه يكون ابعد من السهو والغلط، کیونکہ وہ حافظے والا جو ہے وہ صحاب سے اور غلطی سے جو ہے وہ زیادہ دور ہے بنسبت دوسرے کے۔ وجوہات ترجیح ہے نا، وجوہات ترجیح کا مطلب یہ ہے کہ پریفرنس کی کیا مطلب پیچھے جو ہے وہ ریزنز ہو سکتی ہیں کہ آپ ایک روایت کو دوسری پہ پریفر کر رہے ہیں۔ الخامس ان یکون احد الراویین قد عمل بما روا، پانچویں کیا ہے کہ دو راوی ہیں نا، تو دو روایتیں آپس میں ٹکرا گئیں، دو راویوں کی روایتیں آپس میں ٹکرا گئیں، ایک راوی نے اپنی روایت پہ عمل بھی کیا، ٹھیک ہے، احد الراویین قد عمل بما روا، ٹھیک ہے، ایک راوی کا اپنی روایت پہ عمل بھی ہے، والآخر خالف ما روا، اور دوسرے نے اس روایت کے خلاف کیا ہے جو اس نے نقل کی، تو فمن لم يخالف روایتہ اولا لکونہ ابعد عن الکذب، تو جو اپنی روایت کی مخالفت نہیں کرتا تو اس کی روایت کو ترجیح ہوگی کیونکہ وہ جھوٹ سے زیادہ دور ہے، یعنی وہ سچ کے زیادہ نزدیک ہے، بل هو اولا من روایت لم يظهر منه العمل بروایتی، بلکہ اس کی روایت اس سے بھی اولا سمجھی جائے گی جس سے اس کی روایت پہ عمل جو ہے وہ ظاہری نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ اب تین صورتیں ہو گئی نا، دو راوی ہیں، ایک راوی وہ ہے کہ جس نے اپنی روایت پہ عمل کیا، دوسرا راوی وہ ہے کہ جس نے اپنی روایت کے خلاف عمل کیا، اس میں جس نے اپنی روایت پہ عمل کیا اس کو ترجیح ہوگی۔ تو اب دوسری صورت کیا ہے کہ ایک راوی وہ ہے جس نے اپنی روایت پہ عمل کیا اور دوسرا راوی وہ ہے کہ جس نے اپنی روایت پہ عمل کیا کہ نہیں کیا ہمیں نہیں پتا چلا، لم یظہر، نہیں ظاہر ہوا اس سے عمل کہ اس نے اپنی روایت پہ عمل کیا کہ نہیں کیا، تو اس میں بھی پہلے کی جو عامل ہے اس کی روایت قابل ترجیح ہو۔ دیکھیے ضروری نہیں آپ ان ساری چیزوں سے اتفاق کریں، لیکن بہرحال یہ وجوہات ترجیح ہیں، بن سکتی ہیں۔ ان یکون مرسلین، چھٹا کیا ہے کہ وہ دو روایتیں کیا ہوں، مرسل ہو، فقد عرف من حال احد الراویین، دو راویوں میں سے ایک راوی کا جو حال ہے اس سے یہ بات معلوم ہو انہ لا یروی عن غیر العدل، کہ وہ غیر عادل سے روایت نہیں کرتا، دو مرسل روایتیں نا، مرسل روایت اس کو کہتے ہیں کہ تابعی نے صحابی کو چھوڑ دیا، ٹھیک ہے، درمیان میں سے گرا دیا۔ اب دو مرسل روایتوں میں ایک تابعی تو ایسا ہے، ایک راوی ایسا ہے کہ جو عادل سے ہی روایت کرنے میں معروف ہے، ٹھیک ہے، کہ ابن المسیب ونحوی، جیسے سعید بن مسیب وغیرہ، کے خلاف الاخر، اب جو دوسرا ہے اس کے بارے میں یہ معروف نہیں ہے کہ وہ عادل سے ہی روایت کرتا ہے، وہ عادل سے بھی کر لیتا ہے، ثقہ سے بھی کر لیتا ہے، اور وہ غیر ثقہ سے بھی کر لیتا ہے، پر روایت الاول، تو پہلی کی جو روایت ہے تکون اولا، اس کو ترجیح ہو، ٹھیک ہے۔ ساتواں کیا ان یکون راوی احد الخبرین مباشرا لما روا، کہ دونوں خبروں میں سے ایک کا جو راوی ہے وہ جو روایت کر رہا ہے نا اس کا آپ کہہ لیں کہ وہ حصہ ہو، مباشر سے مراد یہ ہے کہ وہ اس روایت کا حصہ ہو، یعنی وہ جو واقعہ بیان کر رہا ہے نا
उस वाक़े का वो एक किरदार हो, आप यूं समझिए, ठीक है। वल आखर, और जो दूसरा रावी है गैर मुबाशिर, वो उस वाक़े का हिस्सा नहीं है, यानी शाहिद वाक़या नहीं है, आप यूं समझिए। शाहिद वाक़या शायद अच्छी इस्तिलाह है। मैं जरा ये बंद कर दूं, ये आवाजें दे रहा है व्हाट्सएप। चले, बंद हो गया। फरिवायतुल मुबाशिर तकून औला लिकौनिही आरफ बिमा रवा। तो अब जो मुबाशिर है, यानी जो उस वाक़े में का एक किरदार है, उसकी जो रवायत है वो औला होगी, वो राजी होगी, इसलिए कि वो जो रवायत कर रहा है वो उसको ज्यादा जानता है, क्योंकि उस वाक़े का हिस्सा था। बता, इसकी मिसाल क्या है? का रिवायत अबी राफी, जैसे अबू राफी की रवायत है, अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नकाह मैमूना था वह हलाल, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह हुआ जबकि आप हालत हलाल में थे, यानी इहराम में नहीं थे। इसमें इख्तलाफ हो गया असल में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत इहराम में निकाह किया कि नहीं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हालत इहराम में निकाह किया हज़रत मैमूना से, लेकिन अबू राफी कहते हैं कि नहीं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो हज़रत मैमूना से जो निकाह किया वो हालत इहराम में नहीं किया, हालत हलाल में किया। अब ये कहते हैं कि जी हज़रत अबू राफी की रवायत को तरजीह होगी, क्यों? क्योंकि वो सफीर थे, वो निकाह का पैगाम जो है ना दरमियान में लेके जाने वाले थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मुल मोमिनीन के दरमियान, तो इसलिए वो उस वाक़े का किरदार है, उनकी बात को तरजीह हासिल होगी। फ़इन्नहु युरज्जहु अला रिवायत इब्न अब्बास अन्नहु नकहा व हुवा हराम। तो अब अबू राफी की रवायत को तरजीह होगी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की रवायत पे, कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की रवायत क्या कहती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मैमूना से निकाह किया और आप हालत इहराम में थे। लिअन अबा राफ़िन काना हुवा सफ़ीरु बैनहुमा, क्योंकि अबू राफी उन दोनों के दरमियान सफ़ीर थे। वल काबिल लिक वल काबिला लिनिकाहिहा ar-रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इसी तरह जो है वो हज़रत मैमूना का जो निकाह है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यानी पैगाम निकाह उसको कबूल करने वाले थे। अस्सामिन, आठवां क्या है? यकूना अहद रावियैन हुआ साहिबुल किस्सा, के वही बात आ गई, मतलब यहाँ पे ये जरा लफ्ज ये था कि मुबाशिर से मुराद आप कह लें कि उसका एक किरदार थे। यहाँ पे उन्होंने कहा कि वही उन्हीं से मुतालिक वो किस्सा हो, उन्हीं से मुतालिक वो किस्सा हो, ठीक है। दो रावियों में से एक एक रावी उन्हीं की बात हो रही है। कमा रवत मैमूना अन्नहा कालत, जैसा कि हज़रत मैमूना ने रवायत किया कि तज़व्वजनी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नहनु हलाला, कि अल्लाह के वसल्लम ने मुझसे निकाह किया, हम दोनों हालत हलाल में थे। फन्ना, ये जो रवायत है तो कद्दम अला रिवायत इब्न अब्बास, इसको इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रवायत पे तरजीह दी जाएगी। लिकौनिहा आरफ बिहालिल अक़द मिन गैरिहा लिशिद्दत इहतिमामिहा, क्योंकि हज़रत उम्मुल मोमिनीन जो है वो अपने अपने निकाह की हालत को ज्यादा बेहतर जानती हैं अपने दूसरे से, क्योंकि ज़ाहिर बात है उनका निकाह था, तो उन्होंने जो एहतिमाम किया होगा उसको याद रखने में वो दूसरे ने नहीं किया। खिलाफन लिल जुरजानी मिन अस्हाब अबी हनीफा, लेकिन इसमें अल्लामा जुरजानी के जो है वो इख्तिलाफ है अस्हाब अबी हनीफा में से। अत्तासे, नामी क्या है? अन यकून अहद रावियैन, के दो रावियों में से एक रावी अकरब इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाल सिमाई मिन अल आखर, कि जब उसने अल्लाह के वसल्लम से रवायत सुनी है तो अल्लाह के वसल्लम के ज्यादा करीब, यानी एक ही रवायत को नकल करने में दो रावियों का इख्तिलाफ है। अब एक आप सल्लम की ज्यादा करीब था तो उसकी रवायत को तरतीब हुई, फरिवायतु तकून औला, तो उसकी रवायत क्या होगी? ज्यादा मतलब कबूल करने के लायक होगी, ठीक है। वज़ालिक, अच्छा इसकी मिसाल क्या है? का रिवायत उमर, जैसा कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की रवायत है, इफ़राद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इख्तिलाफ इसमें हो गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज इफ़राद किया, अकेला हज किया, या हज क़िरान किया, यानी उम्रा और हज इकट्ठा किया, इसमें इख्तिलाफ हो गया। हज़रत उमर कहते हैं कि नहीं, हज इफ़राद किया, आप सल्लम ने अकेला हज किया, हज तो आप सल्लम ने एक ही किया ना। फ़इन्नहा मुक़द्दमा अला रिवायत मन रवा अन्नहु क़रना, तो हज़रत उमर की रवायत को तरजीह होगी उनकी रवायत पे जो ये कहते हैं कि आप सल्लम ने हज क़िरान किया, यानी हज और उम्रा इकट्ठा किया। लिअन्नहु ज़करा, क्योंकि हज़रत उमर ये कहते हैं अन्नहु काना तख्त नाक़तिही हीन लब्बन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि वो रसूल सल्लम की ऊँटनी के नीचे खड़े थे हज़रत उमर जब आप सल्लम ने तलबिया की, और तलबिया के वक़्त ही नियत की जाती है, ठीक है। अल्लाहुम्मा लब्बैक हज्जन व उम्रा, या अल्लाहुम्मा लब्बैक हज्जन, ठीक है। वन्नहु समिअ इहरामु बिल इफ़राद, और उन्होंने आप सल्लम से जो है वो इफ़राद के अल्फाज सुने। अब बात समझ रहे हैं?
تو یہ اس لیے ان کی روایت کو ترجیح دی۔ العاشر 10ویں کیا اذا كان احد الراویین من کبار الصحابہ والآخر من صغارهم، کہ ایک راوی جو ہے وہ کبار صحابہ میں سے اور دوسرا صغار صحابہ میں سے، روایت الاکبر ارجح، تو کبار صحابہ بڑے صحابی کی روایت راجح ہوگی، لأن الغالب انه يكون اقرب الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ غالب یہ ہے کہ انه يكون اقرب الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم حالت السماع لقوله، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کبار صحابی ہے نا اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے کے چانسز زیادہ ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے لیلینی منکم اولو الاحلام والنہا، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمان مطلب جاری کر رکھا تھا کہ بھائی میرے قریب قریب جو ہے نا وہ بڑے لوگ اور جو سمجھدار ہیں وہ میرے قریب قریب بیٹھا کریں۔ وَلِأَنَّ مُحَافَظَتَهُ عَلَى مَنْصِبِهِ مِمَّا يُوجِبُ التَّحَرُّزَ عَنِ الْكَذِبِ أَكْثَرَ مِنَ الصَّغِيرِ، وَلِأَنَّ مُحَافَظَتَهُ عَلَى مَنْصِبِهِ، کیونکہ وہ جو بڑا صحابی ہے نا اس کی جو اپنے منصب کی محافظت ہے، ٹھیک ہے، مطلب اس کا جو مقام ہے مرتبہ ہے، اب ظاہری بات ہے، مما یوجب التحرز عن الکذب، تو وہ یہ واجب کرتا ہے کہ وہ جھوٹ سے زیادہ دور رہے، اکثر من الصغیر، مطلب چھوٹے صحابی کی، مطلب بڑے صحابی کا بڑا مقام ہے تو اس لیے اس کے اندر احتیاط زیادہ ہوتی ہے، کہنا یہ چھوٹے صحابی کی مثال۔ الحادی عشر 11 اذا كان احد الراویین متقدم الاسلام، جب ایک راوی متقدم الاسلام ہو، ٹھیک ہے، الراوی الآخر دوسرے راوی کی نسبت، فروایت اولا، تو پہلے راوی کی روایت جو ہے وہ اولا ہوگی، اذ ہی اغلب علی الظن لزیادت اصالت فی الاسلام وتحرزہ فی، کیونکہ غالب گمان جو ہے وہ اس لیے زیادہ ہے اس کی روایت میں کہ اس نے اسلام میں جو ہے مطلب ایک تو اسلام میں اس کا رسوخ زیادہ ہے اور دوسرا اسلام کے اوپر اس کا جو ہے وہ وقت زیادہ گزرا ہے اور اسلام کے حوالے سے اس کی احتیاط زیادہ ہو۔ الثانی عشرہ ان یکون احد الراویین فقیہا والآخر جو ہے غیر فقیہ، ایک راوی فقیہ اور دوسرا غیر فقیہ ہو، او افقہ واعلم بالعربیہ، یا ایک راوی جو ہے وہ عربی کو زیادہ جانتا ہو یا زیادہ فقیہ ہو، فخبرہ یکون مرجحا، تو اب اس کی روایت کیا ہوگی؟ راجح ہوگی، یعنی جو فقیہ ہے اور دوسرا غیر فقیہ ہے، یا ایک افقہ ہے اور دوسرا فقیہ ہے، تو افقہ کی روایت راجح ہوگی، لکونہ اعرف بما یرویہ لتمییزہ بین ما یجوز و ما لا یجوز، کیونکہ وہ زیادہ جانتا ہے اس کو جس کو وہ روایت کر رہا ہے، کیونکہ وہ جائز اور ناجائز میں فرق کر سکتا ہے فقاہت کی وجہ سے۔ الثالث عشرہ ان یکون احد الراویین، کہ ایک راوی جو ہے وہ افتن و ازکا و اکثر تیقظا من الاخر، کہ ایک راوی دوسرے سے زیادہ ذہین و فطین ہو یا زیادہ بیدار مغز ہو، چست ہو، روایت اولا لکثرت ضبطی، تو اس کی روایت اس لیے راجح ہوگی کہ اس کے اندر ضبط زیادہ ہوگا نا، مطلب چست رہتا ہے، ایک وہ دو کلاس میں سفر رہتا ہے، سمجھ رہے نا بات۔ الرابع عشر ان یکون احد الراویین روایت عن حفظ فلاخر عن کتاب، کہ ایک راوی جو ہے اس کی روایت حافظے سے ہے، دوسری کی کتاب سے ہے، فالراوی عن الحفظ اولا لکثرت ضبط، اس کے حافظے سے ہے تو اس کی روایت راجح ہوگی کیونکہ اس کا ضبط اچھا ہے۔ الخامس عشر 15 ان کان احد الراویین مشہور النسب بخلاف الاخر، کہ ایک راوی جو ہے وہ اس کا نسب مشہور ہے دوسری کی نسبت، فروایت و اولاد، اس کی روایت بھی راجح ہوگی، لان احترازہ اما یوجب نقص منزلته المشہورہ یکون اکثر، کیونکہ اس کا جو حسب نسب ہے نا تو وہ اس حسب نسب کی وجہ سے اس چیز سے بچے گا جس کی وجہ سے اس کے اوپر عیب آئے، لان احترازہ اما یوجب نقص منزلته المشہورہ، کہ وہ اعتراض کرے گا اس سے کہ جو اس کی مشہور مقام اور مرتبے میں نقص کو لازم کرتا ہے، تو یہ دوسری کی نسبت اس میں یہ بات زیادہ ہوگی تو اس لیے وہ محتاط زیادہ ہوگا، یہ کہنا چاہتا ہے۔ 16ویں وجہ کیا، اذا کان فی روات احد الخبرین من یلتبس اسمه باسم بعض الضعفاء بخلاف الاخر کے ایک دو خبریں ہیں ان میں سے ایک راوی جو ہے نا اس کا نام کسی ایسے راوی سے ملتا ہے کہ جو ضعیف ہے، جبکہ دوسرے کا نام کسی ایسے راوی سے نہیں ملتا، خلط ملط نہیں ہوتا، فالذی لا یلتبس اسمه اولا لانه اغلب علی الظن، تو جس کا نام جو ہے وہ کسی دوسرے ضعیف راوی سے نہیں ملتا تو اس میں زیادہ غالب گمان ہے، کیونکہ دوسرے کا تو ملتا ہے نا، تو اب اس میں شک پڑ گیا کہ یہ وہ ضعیف راوی تو نہیں۔ السابع عشرہ 17ویں، بس یہ آخری پڑھ لیں پھر مکمل۔
اگلی دفعہ پڑھیں گے. ان یکون احد الراویین قد تحمل الروایہ فی زمن الصبا، کہ ایک راوی نے جو ہے وہ روایت بچپن میں دی، یعنی چھوٹی عمر کی، والآخر فی زمن بلوغی، اور دوسرے نے بلوغت کی حالت میں وہ روایت نقل کی ہے. فروایت البالغ اولی لکثرت ضبطی، تو بالغ کی روایت کو ہم ترجیح دیں گے کیونکہ وہ زیادہ ضابط. چلیے کہ آج کے لیے پھر اتنا کافی ہے، تو نیکسٹ ٹائم پھر ہم جو ہے نا وہ ڈسکس کریں گے. السلام علیکم. السلام علیکم.